बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को एक बार फिर से दुनिया ने सही तस्लीम किया है। यूनाइटेड नेशंस के माहिरीन की एक स्पेशल रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जिसमें मई में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई थी उस पे और इसके बाद होने वाले वाक़यात पे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुसलसल रहा है, उसी पे एक तरीके से मोहरे सब तो जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आती है। आप 7 मई 2025 के हवाले से सबसे पहले जो उन्होंने इस पे लिखा है वो आपको बताते हैं कि जी इस तारीख़ को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के हुदूद में भारत ने ताकत का इस्तेमाल किया। अब ये जो एक्ट है इसको वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के ख़िलाफ़ था। अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर के आर्टिकल 51 है उसके तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला दी जाती है, जो कि भारत की तरफ से नहीं दी गई थी, जबकि पाकिस्तान जिसके पास ऑब्वियसली अपने दिफा का हक़ मौजूद था उसने अलबत्ता आर्टिकल 51 का सहारा ज़रूर लिया और उसने अपने जवाब से पहले जो है वो इन्फॉर्म किया सिक्योरिटी काउंसिल को। अच्छा, अब इसके बाद भी अगर आप देखें तो भारत की तरफ से इंडस वाटर्स ट्रीटी पे लेके पहली बार नहीं, पहले भी हो चुका है और इसके बाद भी हमने देखा कि इस वाक़े को पहलगाम को की आड़ के अंदर वही हरकत करने की कोशिश की और कहा कि जी हम इसको सस्पेंड कर देंगे इस ट्रीटी को। ये जब ऐलान किया गया तो इस पे भी इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि सिंध तास मुआहदे को हेल्ड इन अबेंस करने पर भारतीय ऐलान पे बड़ी तशवीश पाई जाती थी, और ये इस वजह से भी कि पानी बड़ा बुनियादी हक़ है हर इंसान का, और उससे किस तरीके से पाकिस्तान के अवाम को महरूम करने की ये एक कोशिश की गई, उस पे भी उन्होंने अपने सवालात जो हैं वो उठाए हैं। अच्छा, अब ये जो यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रेपिटेयर हैं कि अगर आप देखें कि तरीक़ा कार क्या होता है, कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी इशू हो, कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जिस पे ऑब्वियसली उन्होंने मज़ीद लिखना हो, मज़ीद उनको वजाहत चाहिए, कोई जवाब तलबी करनी हो, तो बाकायदा एक क्वेश्चनेयर बनाया जाता है, कुछ सवालात होते हैं जो उस हुकूमत को भिजवाए जाते हैं। अब इस केस के अंदर मोदी सरकार को कुछ सवालात दिए गए, अब वो सवालात भी ज़रा आपके सामने रख देते हैं। सवाल नंबर 1 था, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? सवाल नंबर 2, क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी ज़िंदगियों का नुकसान का अज़ाला करेगा और इस पर माफ़ी मांगेगा? सवाल नंबर 3, क्या भारत सिंध तास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? सवाल नंबर 4, क्या भारत सिंध तास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? और 5वां सवाल था कि ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है। अब ये सवालात भिजवा दिए गए थे और उनको 60 दिन का टाइम दिया गया था भारत को कि इनके जवाबात फराहम करें। अब 60 दिनों के बाद ये कहा कि अगर जवाब आएंगे तो हम इसको अपनी जो वेबसाइट है उस पर बाकायदा तौर पर रिपोर्ट के साथ क्वेश्चनर एंड देयर आंसर्स वो हम पब्लिश करेंगे, और फिर साथ ही जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसमें भी हम भारत के जवाब पेश कर देंगे। लेकिन भारत की तरफ से इस किसी भी सवाल का, पूरे सवालनामे का कोई जवाब नहीं दिया गया, और फिर हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के ये जो स्पेशल रिपोर्ट है हमारे सामने आ चुकी है, इसको जारी कर दिया गया और अब इस पे पूरी दुनिया बात कर रही है। मई में इस जंग के बाद, मुख्तसर जंग थी, पाकिस्तान ने अपनी अस्करी बर्तरी दिखाई उस भारत को जो पाकिस्तान के हवाले से हमेशा एक गुमान रखता था कि हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, और ख़ित्ते के तमाम ही ममालिक उसको छोटे देश जो हैं वो नज़र आते थे, और यही बारहा इनके मुख्तलिफ लीडरान आलमी फोरम्स पे कहा करते थे। और पाकिस्तान ने फिर दिखाया, ना सिर्फ अस्करी ताकत दिखाई, और उसके बाद जो सफारती कामयाबियाँ मिली वो भी दुनिया के सामने हैं, और आज पूरी दुनिया इस चीज़ का एतराफ़ करती है। ये जो रिपोर्ट है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ज़रा पहले सेगमेंट में जानने की कोशिश करते हैं। And to talk more about this, I'm joined by Muazzam Ali Hashmi, who's an expert on international relations. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब for joining us. सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो रिपोर्ट्स हैं ये किस तरीके से बनती हैं, ख़ास तौर से क्योंकि हम यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये स्पेशल इनके रेपिटेयर्स सवालात देते हैं, कैसे देते हैं, और एक वाक़े का इंतखाब जो है किसी भी इंसिडेंट का, वो किस बुनियाद पे किया जाता है? देखिए, यूएन वर्क इन वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, जैसे कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, और ख़ासतौर पे वेस्टर्न माइंड इट बिलीव्स इन एम्पेरिकल एविडेंस। उसके लिए आपको इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं।
ڈفرینٹ ٹائپ کے سوشیو پولیٹیکل, سوشیو کلچرل, سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, اس کے حساب سے آپ اس کو جج کرتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں, یعنی آپ ایک کرائٹیریا بناتے ہیں, کرائٹیریا بنا کے دین یو کمپیئر دا سچویشن, چاہے بھی کوئی بھی انالیٹیکل سچویشن ہو. تو دس از ہاؤ یو اینالائز اٹ. اب جیسے آپ نے کافی سارا تو بیان کر دیا کہ جو جتنے ڈفرینٹ ہمارے ساتھ کوشچنز آئے تھے, تو اب اس کے اندر ساری یہ چیزیں ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ رپورٹ از اے سیریس تھنگ. یو این رپورٹیئرز یا یو این آبزرویشن وہ تو کشمیر پہ ڈے 1 سے موجود ہیں, ہے نا. ڈے 1 اس وقت سچویشن یہ ہوئی ہے کہ ناٹ ون ٹائم بٹ ٹائم اینڈ اگین بار بار اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے وائلیشنز ہو رہی ہیں اور اسٹریٹجک وائلیشنز ہوتی ہیں اینڈ ویری پرووکیٹو. بوتھ سائڈز آر نیوکلیئر, رائٹ. تو تنگ آ کے ہماری طرف سے بھی کچھ بیان ایک دو گئے کہ بھائی یو ہیو ٹو اسٹاپ نہ ہو ایک جگہ پہ. اب آپ جسے کہتے ہیں نا انف از انف. تو اب ظاہر سی بات ہے دنیا کو اس کی پرواہ ہے. اور دوسری بات کہ یو این اچانک زیادہ ایکٹیو اس لیے بھی ہو گیا کہ ہمارے امریکہ سے ماشاءاللہ تعلقات اور زیادہ بہتر ہو گئے ہیں, بہتر سے اور زیادہ بہتر ہو گئے ہیں. اور کنسرن یہ ہے کہ مزید کوئی بڑا کانفلکٹ اگر اس نیوکلیئر فلیش پوائنٹ پہ ہوتا ہے تو وہ پھر ہو گیا. اب جیسے مثال کے طور پہ واٹر ڈسپیوٹ کی بات آتی ہے, یہ واٹر ویپنائزیشن جو ہے نا, یعنی واٹر کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کے بارے میں انڈیا کا مثبت جواب ہمارے پاس کبھی بھی نہیں آیا. ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہی نہیں ہیں وہ. جب آپ بات نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم پیسے تھوڑی مریں گے. اٹس سمپل ایز دیٹ. ناؤ ورلڈ کیئر اباؤٹ دیٹ. اچھا یہ پہلا ایشو نہیں ہے کہ دو ملکوں کے درمیان پانی کا تنازع اس طریقے سے پہلے بھی انڈس واٹر ٹریٹی پہ کئی دفعہ انڈس واٹر پہ پہلے بھی ہے. پھر اس کے بعد نارتھ اور ساؤتھ کوریا کے بیچ میں بھی ڈیم وہاں پہ 30-40 سال پہلے بن رہا تھا, وہاں پہ یہ ایشو دوبارہ ایمرج ہوا تھا. پھر نارتھ اور ساؤتھ کیلیفورنیا کے بیچ میں بھی اس طرح کا واٹر مسئلہ ہے. لیکن کہیں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ویپنائز کریں. نیدر نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا نے اس کو ویپنائز کیا اس ایشو کو. دے ایمیکیبلی ریزالوڈ اٹ. یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ آپ ٹیبل پہ آنے کی بات نہیں کرتے ہیں, اور جو بھی آپ بات کرتے ہیں کہ موٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر آپ کرنے کی بات کرتے ہیں. اچھا کیوں کرتے ہیں یہ موٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ کے؟ دیکھیے پروپیگنڈا جو ہے نا وہ غیبت یعنی بیک بائٹنگ اور رومر منگرنگ یعنی افواہ پھیلانے سے ذرا مختلف ہے اسی کی فارم, لیکن اس میں فرق دونوں میں ہے. یعنی رومر منگرنگ اور بیک بائٹنگ یہ ایک شارٹ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں. جب ہم پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں تو یہ پوری ایک پروپیگنڈا میکینزم کے طور پہ کام کرتا ہے. پروپیگنڈا از اے اسٹریٹجک کمیونیکیشن جس میں آپ پوری اسٹریٹجی بنا کے پلان بنا کے جیسے کہ پولیٹیکل ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے آپ اس طریقے سے کیمپین چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کام جو ہے مودی سرکار ڈے 1 سے کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کر رہی ہے کہ مودی صاحب جو ہیں ان کے ہاتھوں پہ کم از کم 3,500 مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس کو ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن ہی واز چیف منسٹر آف گجرات. ایک چیز تو انڈین جرنلسٹ ہے نا, دیکھیے میڈیا اور جرنلزم میں بنیادی فرق یہ ہے, رسپانسبلٹی اور اوتھینٹسٹی کا بنیادی فرق ہے. تو انڈین جرنلسٹوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. انڈین جرنلزم از کوائٹ وائبرنٹ. تو وہ آبجیکٹو ناٹ اینی مور, اب تو آپ کو گودی میڈیا ہی نظر آتا ہے. نہیں, ان کو سائیڈ لائن کر دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. انہوں نے ڈے 1 سے یہ کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ لیٹس ڈو ون تھنگ, اور ڈے 1 سے انہوں نے پورا پلان بنایا کہ مین اسٹریم جرنلزم کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا انڈیا میں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا یہ کہ موٹے موٹے بزنس مینز جو ہے نا اڈانی ٹائپ, ان کو آپ نے انگیج کیا کہ انویسٹ ان اٹ, ہم آپ کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے. تو میڈیا ہاؤسز ڈیولپ کیے گئے اور سارا کا سارا زور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر رکھا گیا. تو یعنی آپ نے جرنلزم کو اگنور کر دیا. دونوں کا بنیادی فرق کیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا اور جرنلزم کا؟ فرق یہ ہے کہ جرنلزم میں اوتھینٹسٹی, ریلائبلٹی اور رسپانسبلٹی کے فیکٹرز موجود ہیں. سوشل میڈیا اسپیڈ ہے اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا نتیجہ یہ نکلیا کہ ایون اگر دیکھیے جو مودی صاحب کا پہلا اسٹینٹ تھا اس میں آپ آبزرو کیجئے, اور ایون ناؤ پچھلے سال شاید میرے خیال اس سال کے شروع میں یا پچھلے سال انہوں نے صرف ایک واحد پریس کانفرنس کی اور کہا جی پریس کانفرنس مین اسٹریم میڈیا. اس میں 4 سلیکٹڈ جرنلسٹوں کو انہوں نے بلایا تھا اور ان کا بھی تعلق ٹیلی ویژن سے تھا. ٹھیک ہے.
اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بلا کے اس طرح ٹیبل کے اوپر نا بات کی تھی. دیٹ از ناٹ اے پریس کانفرنس نمبر 1. ٹھیک ہے, تو یعنی سامنے آپ آئے ہی نہیں. ان کا جب پہلا شروع ہوا نا معاملہ, تو اس میں صرف الیکشن ریلیٹڈ جو پول ریلیٹڈ جو ٹویٹس تھی نا, ان کی تعداد 30 ملین سے زیادہ تھی. صحیح. ٹھیک ہے, ایمفیسس سارا اس پہ تھا. مین اسٹریم میڈیا واز اگنورڈ. پھر اس کے بعد انہوں نے اسی کو منٹ کرنا شروع کیا, پہلے کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, یعنی آپ بالکل فیل ہو رہے ہوتے ہیں, آپ یہاں سے پمپ کرتے ہیں. لٹریسی سچویشن ان کی بری ہے, اکنامک سچویشن ان کی بری ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, یو آر اے ڈریم سیلر. ٹھیک ہے, سارے پولیٹیشین ڈریم سیلر ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اٹینشن ڈائیورٹ بڑے انہوں نے کر دی, تو آگے تک آ گئے. اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ایڈریس کر رہے ہیں جو انفارمڈ آڈینس ہے نا آپ کا, یعنی جو معاملات جانتے ہیں, پولیٹیکلی اویئر ہیں, لٹریٹ لوگ ہیں, وہ کم ہیں. ان کو آپ نے سائڈ لائن کر کے ایک طرف کر دیا. میجورٹی آپ کے پاس الٹریٹ, سوری ٹو سے, بھوکے ننگوں کی تعداد ہے. وہاں پہ غربت بہت ہے, بہت زیادہ غربت ہے, ان کا برا حال ہے, ایبجیکٹ پاورٹی میں وہ رہتے ہیں. میں نے ایک کانفرنس میں انڈین ڈیلیگیٹس آئے تھے, میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی شوشا تو چند جگہوں پہ ہے, لیکن اسی ہوٹل کے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ پیپل لیو ان ایبجیکٹ پاورٹی. ایسا ہی ہے. نہیں تو یہ جب ان کے کچھ سال پہلے جو ان کے برکس ہوئی تھی, کانفرنس ہوئی تھی, اور اس میں سارے ممالک کے سربراہان آئے ہوئے تھے, تو وہ جو کانوائز گزرنے کی روڈ تھی وہ بتایا گیا تھا, دکھایا گیا تھا باقاعدہ طور پہ کہ وہ تو بڑی خوبصورت تھی اور بڑا اس کو اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا, لیکن اس کے پیچھے جو سلمز تھے ان کو چھپا دیا دنیا کی نظروں سے, تاکہ یہ نہ نظر آ جائیں کہ ہمارے ہاں غربت بھی اور سلمز بھی ہیں. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ ہوا یہ کہ ان کی سچویشن ہسٹیرک کیوں ہے, یعنی ہسٹیریا کیوں پڑا ہوا ہے ان کو. جب آپ ہسٹیرک ہو جاتے ہیں نا, تو آپ ریشنلٹی سے نکل جاتے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیے, اونگی بونگی مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا, پھر مزے کی بات یہ کہ آپ ایک انسیڈنٹ کے بعد دوسرے انسیڈنٹ سے کچھ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. بھائی جب ناکامی ہو رہی ہے نا, تو آپ ایک ایویلویٹ تو کریں کہ ناکامی ہوئی تو کیوں ہوئی, اب اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن کیوں سے آپ نے مین اسٹریم جرنلزم کا راستہ بند کیا ہوا ہے اور آپ سبجیکٹو ڈومین کے اندر, میڈیا کے اندر ایکٹ کر رہے ہیں. پرابلم آپ کی یہ ہے, یا تو آپ کے پاس انٹیلیجنس کے لوگ ہیں جو شارٹ ٹرم کے لیے ٹرین ہوئے ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم چیزوں کے لیے. لانگ ٹرم پالیسی میکرز بھی آپ کے بیوروکریسی ایک سائڈ میں ہوئی ہے. جرنلزم آپ کا مین سائڈ لائن ہوا ہے. اب آپ کے پاس رہ گئے وہ لوگ جو کہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, سوشل میڈیا سے, جن کو صرف یہ پتا ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ لائکس, ڈس لائک اور اس قسم کی حرکتیں کیسے کرنی ہیں. تو یعنی دے آر ناٹ, اور وہ کس کو ایڈریس, ایک تو وہ خود نمبر 1 انفارمڈ پیپل نہیں ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں, ٹھیک ہے نا, دے ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ ایکسپٹ ٹیکنیکل اسٹف. پھر دوسرے جن کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں نا میجورٹی کی, وہ بھی انفارمڈ آڈینس نہیں ہے, نہ پولیٹیکلی اویئر آڈینس ہے. ٹھیک ہے, اب مدعا ان کا سارا یہ ہے کہ پاکستان ان کو ایک ٹارگٹ کے طور پہ نظر آتا ہے. پھر دوسرا ایک لنک میں عزام کے حوالے سے بات کروں گا, وہ اریسٹ تو مئی میں ہو گئے تھے, لیکن نیوز کیوں سے اب ڈسکلوز ہوئی ہے, اس لیے اب میں بات کر رہا ہوں اس کی. یہ جو ISKP والے جو تھے نا, خراساں والے, اب ان کے اسپوکسمین جو ہوئے ہیں, تو دونوں کے بیچ میں ایک جو کہ آگے آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک گہرا لنک ہے ان ساری چیزوں کے بیچ میں. یعنی ایک تو پروپیگنڈا ہمارے سامنے آ رہا ہے ایسٹرن ونگ سے ہمارے خلاف, دوسرا آ رہا ہے ویسٹ سائڈ سے. ٹھیک ہے, تو یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے, نظر آ رہا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ چلیں کوئی مسئلہ آپ کا ہو گیا تو پھر آپ نے اپنا بخار اتار لیا. یہ بخار ایسا ہے کہ یہ مطلب بڑھتے ہی جا رہا ہے. آپ کو اینڈ نہیں آ رہا. مجھے ڈاکٹر صاحب بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ یہ بتا دیا کہ انڈیا کے جو مسائل ہیں نا, مودی سرکار نے کس طریقے سے کریٹ کیے ہیں. سین وائسز کو سائڈ پہ کر دیا اور اپنے ارد گرد تمام ان لوگوں کو جن کو آپ دیکھنا چاہتے تھے, جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں, نا میں نہ ملائیں, ان کو آپ نے رکھ دیا. اب مجھے بتائیے کہ یہ ایک کے بعد ایک سانحہ کروانا, اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانا, پاکستان پہ بغیر کسی ایویڈنس کے الزام لگا دینا, وہ ایک حد تک تو چلا. ویسٹرن میڈیا نے بھی ان کے میڈیا کا ساتھ دیا, اسی آواز کو, اسی نیریٹو کو مارکیٹ کیا, لیکن اب وہاں سے بھی بس ہو گئی. بیکاز مئی کے بعد, ایک مئی میں یہ جو جنگ تھی مختصر, آئی تھنک اس نے تمام
دنیا کے لیے نا بہت سارے ڈائنامکس تبدیل کر کے رکھ دیے. بالکل صحیح. اب یونائٹڈ نیشنز جیسا ادارہ جس کے حوالے سے obviously سب کے سوالات ہیں کہ دس ہیز بیکم اے ٹوتھ لیس آرگنائزیشن, کیونکہ بیسک تو بنا تو جنگیں رکوانے کے لیے تھا نا. جنگیں ہو رہی ہیں, فلسطین کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے, روس یوکرین کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے, کچھ نہیں ہو سکا. اب ایسے میں یہ یونائٹڈ نیشنز کی اہمیت یا ان کے کسی بھی ذیلی ادارے کی اہمیت یہ رہ گئی ہے جو بھارت نے دکھائی ہے کہ جناب انہوں نے کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی. یونائٹڈ نیشنز کے اسپیشل رپورٹ میں کیا ہو جائے گا, کون سے سوالات ہیں, نہیں جواب دیتے تو کیا ہوگا, اس سے کیا مزید ایکسپوز ہوگا انڈیا؟ دیکھیں ایک بات تو پہلے مجھے تھوڑا سا یو این کے بارے میں 2 جملے کہنے دیجیے. پہلی بات یہ کہ دیکھیے یو این از ناٹ اے سوورن آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. کنٹریز آر سوورن آرگنائزیشن, ملک جو ہے نا وہ سوورن آرگنائزیشن ہوتے ہیں. یو این یا اس ٹائپ کی کوئی بھی آرگنائزیشن یا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ سوورن آرگنائزیشن نہیں ہے. یعنی آپ ریکمینڈنگ اتھارٹی ہیں, آپ آبزرو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی ہم نشاندہی کرتے ہیں اور ساتھ میں سلوشن بھی بتاتے ہیں اس کا. ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکتے وہ اپنے فیصلے. آپ کے سوورن ممبرز ہیں نا, وہ سوورن ممبرز کا کام ہے کہ وہ کس طرح ایگزیکیوٹ کروائیں اس کو. مثال کے طور پہ بہت عرصے سے کشمیر کا معاملہ چلتا رہا, دوسرا آیا, سب کچھ آیا, تو جو بھی ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. اب جب بہت زیادہ ایک حد سے زیادہ چیز چلی گئی ہے نا تو پھر سوورن ممبرز نے ایک اسٹیپ لیا ہے اور یو این کو ایمپاور کیا ہے اپنی سپورٹ پہ کہ ناؤ پٹ اپ دس تھنگ, ٹھیک ہے نا. تو یو این انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے لیکن سوورن آرگنائزیشن اس کو سپورٹ کرتی ہیں اس کے یہ والا اس انسیڈنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, اس پہ جواب طلب کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں ممالک نے کہا ہے یونائٹڈ نیشنز کو. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے, ہاؤ دس پروپیگنڈا میکینزم ورکس. ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں دی سی این این ایفیکٹ. یہ ایک فینومینا ہے, اس کا مطلب ہے 24/7 کسی آپ ٹارگیٹ سبجیکٹ کے اوپر فار کنسسٹنٹ کوئی میسیجنگ جو ہے نا پولیٹیکل یا کسی ٹائپ کی میسیجنگ جو ہے نا کنٹینیوس فار اے لانگ پیریڈ جب اس پہ کرتے ہیں تو آپ کی پرسیپشن میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس نیریٹو کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو اب جب یہ مسلسل ایک کوئی چیز ہو گئی تو اٹ ہیز کریٹڈ دی سی این این ایفیکٹ, تو وہاں سے تبدیلی پیدا ہوئی اور پھر وہ کس طریقے سے آپ کی فورن پالیسی میکنگ یا فورن پالیسی میکر جو ہے نا ان کو انفلوئنس کرتے ہیں. یہ اس طریقے سے بوسنیا میں ہوا تھا, یہ اس طریقے سے صومالیہ میں ہوا تھا, کردستان کے اندر ہوا تھا, اور بہت ساری اور جگہوں پہ بھی اس طریقے سے ہوا تھا. وہاں پہ پھر دی سی این این ایفیکٹ نے جو کریٹ کیا کہ بھائی یہ واقعی ایک سیریس اور ہیومینیٹیرین کنڈیشن ہے تو اس کو ٹیک کیئر کرنا چاہیے. تو یہ جو مسلسل 9 سال سے ایک سوری ٹو سے جو ایک ہیزا ہوا ہے نا کہ یہ یعنی ساری مڈ سلنگنگ جو ہے نا, یعنی کیچڑ اچھالنا, وہ آپ نے ادھر سے کرنا ہے. آپ ہمارے ویب سائٹ سے بھی ڈال رہے ہیں, چاہے وہ کارزئی صاحب ہوں, چاہے وہ حامد غنی صاحب, اشرف غنی ہو یا طالبان ہو, پہلے والے یا اب والے, یہ تینوں کے تینوں اپنی جو بھی ناکامیاں ہوتی ہیں اس کا جو نا ملبہ کسی اور پہ ڈالتے ہیں. تو جس کہتے ہیں اسکیپ گوٹنگ. تو یہ اسکیپ گوٹنگ انڈیا نے دیکھا ہوا ہے کہ یار یہی ایک جگہ پہ جس سے ہم الزام میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز ایٹ لیسٹ کلیئر ہوگی, اور خاص طور سے اگر پاکستان کا جو سٹانس ٹورڈز انڈیا رہا ہے یا فور انڈیا رہا ہے وہ اب دنیا اس کو مان رہی ہے یا وہ ونڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ پاکستان از نو لانگر این ایزی ٹارگیٹ ویدر اٹس طالبان اور انڈیا. ہم نہیں ہیں, ہم ترنے والا نہیں ہیں, اور پہلے بھی ہم نے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہم ترنے والا نہیں ہیں. لیکن اگر ان کی سرکار کو بہت, مودی صاحب کی سرکار کو بہت غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی کہ ایک دفعہ پھر ہم ان کو نگل لیں گے یا کچھ کر لیں گے, تو ناؤ دے نیو دیٹ یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد دوسری بات بنگلہ دیش کو آپ لے لیجئے, وہاں پہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں, جو وہاں پہ صورتحال ہوئی ہے. میں پہلی دفعہ بنگلہ دیش گیا تھا ایک آفیشیل اسائنمنٹ پہ, وہ تھا دسمبر 1993, تقریباً 30 سال پرانی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو میں نے آبزرویشن لی تھی ڈھاکہ میں یا چٹاگانگ میں اور جگہ جہاں جہاں مجھے جانا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک کہلاتا ہے مہاجن گروپ. مہاجن گروپ جو ہے نا وہ ڈھاکہ کی ساری مارکیٹ کو مونوپلائز کرتا ہے. وہ ایون ڈیلی بیسس پہ ریٹس وہ مہاجن گروپ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے. ہو از مہاجن گروپ؟ مہاجن گروپ انڈیا میں کلکتہ اور بامبے میں بیٹھنے اور دلی میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں نا وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی ڈے 1 سے جب سے بنگلہ دیش بنا ہے انٹل ناؤ, جب یہ حسینہ واجد والی ایپیسوڈ آئی ہے,
महाजन ग्रुप वाज कंट्रोलिंग देयर इकोनॉमी एंड एवरीथिंग। और मुझे याद है कि उस 93 में 94 में जो मैंने ऑब्जर्वेशन ली थी, बांग्लादेशी लोग बहुत, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, तपे हुए थे, बहुत गुस्से में थे, और उनके अंदर बहुत ये था कि ये महाजन ग्रुप ने हमारी ज़िंदगी हराम की हुई है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारी इकोनॉमी भी नहीं है। तो वो जो डेवलप हो रहा था ना, जिसे कहते हैं गैल्वेनाइज होना, वो जो स्नोबॉल इफेक्ट ले रहा था, वो उनका गुस्सा, वो फिर अब आपके सामने आ गया कि उन्होंने इवन हसीना वाजिद को भी, मतलब वो वहाँ पे असylum की मुश्किलात आई थी, बिल्कुल वो इंडिया में छुपना पड़ा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू, बहुत शुक्रिया आपका। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। भारत की पाकिस्तान के लिए जो चालबाजियां हैं और जो साजिशें हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं, और वो आज की नहीं हैं। इस हद तक कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया गया और फिर बांग्लादेश बना। अब ये जो साजिश पाकिस्तान को तोड़ने की उस वक्त रचाई गई, ख़ुद उनके लोग अब इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं, और कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त के मौजूदा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के साथ एक स्टेज पर खड़े हुए थे, जहां पे उन्होंने ये एतराफ़ किया कि किस तरीके से मुक्ति बाहिनी ने उस वक्त बहुत ज़्यादा मदद की बांग्लादेश के बनने की, यानी पाकिस्तान के टूटने की। और फिर हसीना वाजिद का ये जो बांग्लादेश पे एक राज रहा, ये एक ऐसा राज था और एक ऐसी पॉलिसी के तहत चल रहा था जिसका बहुत अहम अंसर पाकिस्तान से नफ़रत था। और अगर आप इंडिया को देखें और बांग्लादेश को देखें, तो दोनों ही हुकूमतों ने एक पेज पर होते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर मुमकिन साजिश और कोशिश करके दिखाई। आपको इंटरनेशनल फोरम्स पे नज़र आता था कि कैसे इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे का दिफा कर रहे होते थे, एक दूसरे की पॉलिसीज़ का दिफा करते थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात देते थे। और फिर जब वो उस वक्त गुरूर और तकब्बुर हसीना वाजिद का और उनकी पॉलिसीज़ का भरम टूटा, तो हमने देखा कि उनके अपने लोग उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकले। और वो एक ऐसा इंकलाब था कि जिसने हसीना वाजिद को बांग्लादेश से भागने पे मजबूर कर दिया। वो हसीना वाजिद, कि ये हैरत नहीं होनी चाहिए किसी को सुन के, सब जानते हैं कि वो अगर भागती है अपने सरकारी जहाज़ पे छुपने के लिए, तो वो कहाँ पनाह हासिल करती है? इंडिया। और वो हसीना वाजिद आज भी इंडिया में रूपोश है, छुपी बैठी है, वहाँ पनाह हासिल किए हुए है। बांग्लादेश की जो अदालत है, उसकी तरफ से हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है। उनकी सरकार बाकायदा ये कह रही है भारत को कि हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए, ताकि वो अपने किए हुए जुर्म का यहाँ पर सज़ा भुगत सके। लेकिन भारत ऑब्वियसली उससे इनकार कर रहा है। मुख्तलिफ हीले बहाने जो हैं वो अपनाए चले आते हैं भारत की तरफ से हमेशा ही, और इस मामले पे भी यही हमें नज़र आ रहा है। अब हसीना वाजिद है तो इस वक्त इंडिया में, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में थोड़ा सा अमन वापस आया और अबूरी हुकूमत ने 12 फरवरी 2026 को जनरल इलेक्शंस का ऐलान कर दिया, और तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें एक्टिव होती हुई नज़र आईं इन इलेक्शंस के लिए। तो ऐसे में एक नौजवान शरीफ उस्मान हादी, जो हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ लोगों को, नौजवानों को मुतहरिक करने में बहुत ही उसने अहम किरदार अदा किया, सरे फहरिस्त रहा ये उन लोगों में जो हसीना वाजिद की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकले थे। इंकलाब मोर्चा जो पार्टी है, उसका ये स्पोक्स पर्सन था। उस पे हमने देखा कि जी फायरिंग हुई, 6 दिन ये ज़िंदगी और मौत की बाजी जो है वो, उसमें जंग जो है वो लड़ता रहा और ज़िंदगी की बाजी हार गया। सिंगापुर भी इसको मुंतकिल किया गया इलाज के लिए, लेकिन अब ये ख़बरें आई हैं और उसके बाद जो मज़ीद एक केओस आपको नज़र आ रहा है बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर, वो भी आपके सामने है कि कैसे सैकड़ों लोग इस वक्त दोबारा बांग्लादेश की सड़कों पर निकल आए हैं, और कैसे शरीफ उस्मान हादी के इस कत्ल के ख़िलाफ़ हसीना वाजिद और उनसे मुंसलिक लोगों के हवाले से नारे बुलंद कर रहे हैं।
یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہو. اس سے پہلے بھی حسینہ واجد کی پالیسی رہی ہے, کیونکہ وہی چیز جو نریندرا مودی کرتا آیا ہے وہی پلے بک حسینہ واجد نے بنگلہ دیش میں اپنائی. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں ہے, اس کے لوگ وہاں موجود نہیں ہیں, پھر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ بنگلہ دیش کا امن جو ہے وہ واپس نہ آ سکے, اور یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے, اعلان ہو گیا ہے, اس کو ڈسٹرپٹ کیا جا سکے. پہلے تو ذرا اسی پہ بات کرتے ہیں. اینڈ ٹو ٹاک مور اباؤٹ دس آئی ایم جوائنڈ بائی بریگیڈیئر ریٹائرڈ ولی صاحب, ہو از اے ریناؤنڈ سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس اینالسٹ. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ جو شریف عثمان ہادی کا قتل ہوا ہے, اور آئی تھنک اس نے پہلے کئی اوکیزنس پہ یہ بتایا کہ کیسے مختلف نمبر سے انڈیا سے اس کو فون آ رہے ہیں اور اس کو اور اس کے خاندان والوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور دیگر جو اس وقت حسینہ واجد کے خلاف لوگ تھے جو اس کے خلاف آوازیں اٹھایا کرتے تھے, ان کی طرف سے بھی یہی شکایات آتی رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس واقعے سے بچا جا سکتا تھا, یا اتنے متحرک ہیں حسینہ واجد اس کی پارٹی کے لوگ کہ وہ یہ کام کروا سکتے تھے ایزیلی بنگلہ دیش میں؟ دیکھیے, اس وقت تو بنگلہ دیش ایک اینٹی شیخ حسینہ سینٹیمنٹ اس کی لپیٹ میں ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے یونس صاحب کی, وہ فلی جو سمپتھیٹک بھی ہے, جو ریولوشن جو آئی جو اسٹوڈنٹس کی وجہ سے, اور اب یہ کلاسک کاؤنٹر ریولوشنری ٹیکٹکس ہیں جو کہ راہ کا جو بہت بڑا نیٹ ورک ہے بنگلہ دیش میں وہ اس وقت متحرک ہے. اور ظاہر ہے انہوں نے جو اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی ڈیکیڈز کی, جب وہ بالکل انہوں نے ہاتھ سے جاتی دکھائی دی تو انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی کاؤنٹر کرنا تھا, اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر جو اس میں پیش تھے, یہ جو ریولوشن آئی بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی ظلم و استبداد اس کے خلاف, اور ان کو نشانہ بنایا گیا. یہ اوائڈبل تھا اگر اس پہ تھوڑی سی بنگلہ دیش کی حکومت جو ہے آئی ایم شور وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, کڑی نگرانی کر رہے ہوں گے. سینٹیمنٹ بھی اسٹریٹ کا اور گورنمنٹ دونوں کا اس وقت ایک بڑا اچھا ایک سمبائسس ہے جو کہ اینٹی انڈیا ہے, اور بھارت میں ڈیپینڈنس اتنی کروا دی تھی بنگلہ دیش کی کہ اس میں تو منسٹرز کی اور ایون ان کی جو بیوروکریسی اور فوج میں بھی جو تبادلے تقرریاں ہوتی تھیں وہ بھارت کی منظوری سے ہوتی تھی. مگر جب یہ ہوا, یہ ریولوشن آئی, سڈن ایک آؤٹ پورنگ آف پبلک سینٹیمنٹ, اور اس کے بعد جب اس کو بھاگنا پڑا شیخ حسینہ کو, تو ان کے لیے ایک بہت شاکنگ تھا. تو یہ اس وقت یہ کوگنیٹو ڈسآنس کا شکار ہوئے ہیں بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, بھارت کی جو حکومت ہے, اور وہ ڈیسپریشن میں آ کے ایسے ایکٹس کروا رہے ہیں جو اور ان کے لیے شرمندگی کا موجب بنیں گے, بیکاز اس کے جو کڑیاں ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ ملتی ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے بریگیڈیئر صاحب کہ آپ نے جیسے کہا کہ اوبیسلی اس وقت بنگلہ دیش کے اندر تو شیخ حسینہ کے لیے کافی نفرت پائی جاتی ہے, بلکہ یہ جو شریف عثمان ہادی کا قتل ہوا ہے اور جیسے ہی ان کی ڈیتھ کی خبر آئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ فوری طور پہ وہاں پہ شیخ مجیب الرحمان کا گھر بھی لوگوں نے نظر آتش کر دیا. اب انڈیا ان کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے, بنگلہ دیش کہتا ہے کہ جی اس کو ہمارے حوالے کریں, اور باقی جو اس کی پارٹی کے لوگ تھے ان کو بھی ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم ان کو سزا دے سکیں جو کہ ان کی عدالت نے سنائی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی سٹیج پر بھارت یہ کام کر سکتا ہے؟ کیونکہ جب سے ڈاکٹر یونس نے بات کی ہے گریٹر بنگلہ دیش کی, اور لاسٹ بھی جو پاکستان کو بھی انہوں نے ایک وہ گریٹر بنگلہ دیش کا وہ کتاب کے اندر میپ دیا تھا, اس کے بعد بڑی پریشانی لاحق ہے. دونوں ممالک کے این ایس ایز کی بھی ملاقات ہوئی ہے, تعلقات بحال کرنے کا بھی ذکر ہوا ہے. تو کیا یہ ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کہیں کہ جی کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ لیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ریلیشنز کی بات کریں تو اس میں درمیان میں جو ہسٹوریکل ریویژنزم آیا, جس نے ایک ہسٹری کو مسخ کر کے پیش کیا اور ایک ایسا ریویژنسٹ نیریٹو دیا جو کہ عوامی لیگ, مکتی بانی اور بھارت کی جو اس میں ڈائریکٹ مداخلت تھی 1971 میں, جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا. یہ یاد رکھیے کہ اگر
جیسے بھی حالات ہوتے تو بھائی جو ہوتے ہیں گھروں میں بہت سی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، مخاصمت بھی ہوتی ہے، مگر الٹیمیٹلی دے سارٹ اٹ آؤٹ. اور بھارت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6-7 اسٹیٹس ہیں، ان میں ایکٹیو انسرجنسیز ہیں، پورا ریڈ کوریڈور اپ ان انسرجنسیز ہے، مگر وہ اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اگر پاکستان اس بہانے ان پہ حملہ کر دے اور ان کو اسٹیٹس کو علیحدہ کر دے تو یہ ایگزیکٹلی انہوں نے یہ 71 میں کیا تھا. اور اس کو پھر عوامی لیگ نے ایک نیریٹو بنانے کے لیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان ایکٹس کو، اور ایسا وہ نیریٹو بنایا جو کہ وہ خود بلیو نہیں کرتے. سرمیلا بوس صاحبہ نے ڈیڈ ریکننگ میں وہ جو ریپس کا اور کلنگز کا ایک جو پریکٹیکلی امپاسبل وہ تھا اس کو بھی بے نقاب کیا ہے. اور آہستہ آہستہ سینر وائسز کو جب وہ ہسٹوریکل ریویژنزم کا پردہ چاک ہوتا گیا تو ان کو سمجھ آتی گئی کہ ہمیں ایکچولی کس نے اپنے پنجائے استبداد میں لیا ہوا ہے، اور یہ بھارتی استبداد ہے، بھارتی استعمار ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ بنگلہ دیش کسی طریقے سے ایک انڈیپینڈنٹ سوورن ملک اور پورے طریقے سے خطے میں وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکے. اور اس وجہ سے شیخ حسینہ کو پراپ اپ کیا گیا، اس کی جو ڈسپوٹک رول تھا اس کو دوام دیا گیا. اور جب وہ حالات بالکل قابو سے باہر ہو گئے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کیونکہ بنگلہ دیش میں جو آبادی ہے بنگالیز ہسٹوریکلی اینڈ پولیٹیکلی ان کی جو کانشیسنس ہوتی ہے وہ بڑی ایڈوانسڈ ہوتی ہے. تو جب اس پولیٹیکل کانشیسنس کے نتیجے میں ایک گراؤنڈ سویل ہوا اور اسٹوڈنٹس نے اس کو وین گارڈ میں اس کا کردار ادا کیا تو اس کو بھاگنا پڑا. اور اس کو دیکھ کے اب وہ بھارت میں یہ پاکستان اس کے رخنا ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے. اور وہ اگر یہ سمجھتے بھی ہیں کہ اس کو رول بیک نہیں کر سکتے تو وہ مڈی کرنے کی کوشش کریں گے پانی کو. اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو بھی اچھے تعلقات اس حکومت جو انٹرم گورنمنٹ ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ بہت اچھے وہ روابط ہوئے ہیں. اور کیونکہ ہماری افینٹیز ہیں، مذہب کی ہے، ہماری ایک ہسٹری رہی ہے اکٹھی، اور پھر ہم دونوں بھارت کا جو استعمار ہے یا امپیریلزم ہے یا ہیجمنی ہے اس سے ایکولی امپیکٹڈ ہیں. اور پاکستان اور بنگلہ دیش اگر آپس میں ان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں جو ہو رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ایئر اور باقی لنکیجز، وہ ڈائریکٹ فلائٹس والا معاملہ، تجارت، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس، ڈیفنس کولیبوریشن، ایجوکیشن، ہیلتھ، غرضے کے جو اس کے امکانات ہیں وہ لامتناہی ہیں. اور بنگلہ دیش کو اس کا ادراک ہے اور انہوں نے اس میں پاکستان کو اچھے اوورچرز کیے ہیں، پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا ہے. تو اس کو دیکھ کے اب بھارت کا وہ جو رویہ ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں رخنا ڈالا جائے ان تعلقات میں. دیٹس ٹرو. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی انڈیا کی جس طریقے سے دنیا بھر کے سامنے جگہ سائی بھی ہوئی، مے کے بعد ہم خاص طور سے بات کرتے ہیں، پھر پورے ریجن میں اپنی پالیسیز کی وجہ سے آئسولیشن کا شکار بھی ہمیں انڈیا نظر آتا ہے. نیپال، سری لنکا کو دیکھ لے، بنگلہ دیش کے حالات خراب ہو گئے، ان کے ساتھ جو تعلقات تھے، جو اپنی ایک پپٹ حکومت بٹھائی ہوئی تھی اس کے خاتمے کے بعد سے. مالڈیوز کی جو نئی حکومت آئی ہے وہ انڈیا آؤٹ کی پالیسی پہ چل رہی ہے. خطے میں ایک ہی ملکوں کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوا ہے وہ افغانستان ہے. ایک وہ جو عسکری طاقت ہونے کا گمان تھا وہ بھی مئی میں ٹوٹ گیا. پھر ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے خلاف وہی کام کیا جو یہ پہلگام میں کر چکے ہیں، جو یہ پلوامہ میں کر چکے ہیں، کہ آسٹریلیا کے اندر جو بونڈائی بیچ والا انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ فوری طور پہ کہا کہ جی نوید اکرم ہے، پاکستانی شہری ہے اور وہ نکلتا ہے انڈین شہری. سو یہ تمام تر چیزیں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، یہ مسلسل بے نقاب ہو رہا ہے. Why you think India is not learning? India is not learning because India اس وقت ایک ایسی حکومت کی گرفت میں ہے جو آئیڈیالوجیکلی ڈریون ہے، اور وہ نظریہ ہے ہندوتوا، راشٹریہ سویم سیونگ سنگھ کا مسکولر ہندو نیشنلزم، جس میں ماڈریٹ ہندوازم کی بھی گنجائش نہیں ہے، جس میں مسلمان، کرسچین، سکھ، عیسائی، کسی جو مائنورٹی ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ اور اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ جو منو سمرتی کا ایک ان کا کاسٹ سسٹم بیسڈ، ایک وارنا بیسڈ سسٹم ہے کہ ادھر گھر واپسی ہو، جو جتنی مائنورٹیز ہیں وہ
ہندوازم کے فولڈ میں واپس آئیں، ان کی جو مساجد ہیں وہ مندروں میں تبدیل ہو جائیں، اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو اس کے خلاف پھر ان کا رویہ اس طرح کا ہے، وہ اکھنڈ بھارت کا ان کو دھمکی دیتے ہیں. تو یہ آئیڈیالوجیکلی ڈریون جب تک حکومت رہے گی جو انٹرنل پولیٹیکل فائد حاصل کرے گی نفرت کو اجاگر کر کے، تو یہ رویہ رہے گا. اور اس وقت جو ان کا میڈیا ہے وہ اڈانی اور امبانی نے خرید لیا ہے، اور ایک انہیلدی کولیوژن ہے جو بگ بزنس اور بی جے پی کے درمیان، اور ان کو بزنس فوائد دیے جاتے ہیں اور وہ ان کو فوائد دے رہے ہیں، ان کی معاونت کر رہے ہیں. کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بچا. الیکشن کمیشن آف انڈیا بالکل فارغ ہو چکا ہے، جوڈیشری بالکل اس کا انہوں نے ایک قسم کو اس کو نیوٹر کر دیا ہے. آل کانٹریرین وائسز جو ہیں ان کو دباتے ہیں اور ایک وائلنس کو استعمال کرتے ہیں ایز اے انسٹرومنٹ اگینسٹ مائنورٹیز. اس خوف کی فضا میں کوئی ایسی آواز بھی نہیں اٹھتی جو کہ سچ اور اس کی بات کرے. جو چند آوازیں ہیں جو وہاں سے آتی ہیں سینٹی کی بھارت کے اندر سے، وہ مفلڈ ہے. تو اس کی جو ایک غالب آبادی ہے وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتی ہے بدقسمتی کے، اور اس کو پھر یہ چارج اپ کرتے ہیں اس سینٹیمنٹ کو، اسی کو پھر استعمال کر کے ایگریشن کی طرف. اور یہ جو پہلگام والا انہوں نے ڈرامہ کیا، آرکسٹریٹ کیا ایک فالس فلیگ آپریشن، اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کس قدر ان کی جگ ہسائی ہوئی. ابھی یہ جو ایک یو این اسپیشل ریپرچور کی رپورٹس آئی ہیں اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ انہوں نے جو سوالات پوچھے تھے، جو ایویڈنس مانگا تھا بھارت سے، وہ دینے میں ناکام ہوا ہے. اور جو پہلگام واقعہ ہے اس میں کسی دہشت گردی کے پاکستان کی حوالے سے کوئی شواہد نہیں ملے. اور اس کے بعد جو انہوں نے آپریشن سندور جاری رکھنے کی دھمکیاں دی ہیں پاکستان کو، وہ بھی اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ وہ ابھی زخم چاٹ رہے ہیں اور کسی موقع کی طاق میں ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کیونکہ نریندر مودی کو اس وقت یہ زوم ہے کہ وہ جو بھی کرے اس کو کوئی پوچھے گا نہیں اینڈ ہی کین ایزیلی گو اسکاٹ فری، کیونکہ وہ چلتا ہے نیتنیاہو کی پلے بک پہ، وہ فلسطین میں جینوسائیڈ کرتا رہا، فلسطینیوں کو شہید کرتا رہا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سو ایگزیکٹلی وہی گمان جو ہے یہاں پہ نریندر مودی کو ہے. جی ہاں بالکل، یہ تو ایک دوسرے سے تقویت لیتے ہیں اور انہی کی پلے بک استعمال ہو رہی ہے. بھارت اسرائیل کے لیے قطر میں وہ سپائنگ کرتا ہوا پکڑا گیا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دفاعی لیول، سفارتی لیول، انٹیلیجنس لیول، اس پہ ان دونوں کی معاونت ہے. ایران میں جو جس کو لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ اسرائیلی مدد سے کیا گیا ہے، اور ایرانینز کو اس چیز کا بھی ادراک ہو گیا ہے. ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے اندر جو بھارت اور اسرائیل کا ایک نیٹ ورک تھا چابہار اور ایران سے جو آپریٹ کر رہا تھا، اس میں کچھ معاونت افغان ایلیمنٹس کی بھی تھی. تو ان کو بھی ابھی اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے. اور پاکستان کے خلاف تو وہ بہت پرانا ہے. ایون کارگل میں جو معراجز تھے جس کو نائٹ فائٹنگ کے لیے تیار کیا تھا وہ اسرائیل نے تیار کیا تھا. تو ہمیں تو کوئی اس چیز میں شک نہیں ہونا چاہیے. کس طریقے سے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ اب سب کے سامنے آ رہا ہے. بریگیڈیئر راشد ولی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے. بریک سے جب آپ واپس آئیں گے تو دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. یورپ اپنی تباہی کی داستان خود اپنے ہاتھوں سے لکھنے جا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب قسمت روٹھ جاتی ہے تو فیصلہ سازی میں دانش اور سوجھ بوجھ بالکل ختم ہو جاتی ہے. کچھ ایسا ہی آج کل یورپی ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے. یورپ کے معاشی حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم روس کے خلاف یوکرین کی فوجی اور مالی امداد جاری رکھیں گے. یورپی ممالک میں ہمیں کہیں یہ سوچ دکھائی نہیں دیتی کہ کسی طرح جنگ بندی کے لیے درمیانی راستہ نکالا جائے. کوشش صرف یہ ہے کہ روس کے ساتھ کمزور بنیادوں پر ڈیل نہ کیا جائے. اپنی عوام کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر یوکرین ٹوٹ گیا اور روس کے ہاتھوں مکمل طور پر زیر ہو گیا تو پھر اگلی باری ہماری ہوگی.
इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए यूरोपीय यूनियन के सरबराहान ने फैसला किया है कि अगले 2 साल के लिए हम यूक्रेन को $105 अरब बगैर सूद के कर्ज फराहम करेंगे। फर्ज कर लिया गया है कि यूक्रेन ये कर्ज रूस से मिलने वाले जंगी मुआवजे में से अदा करेगा। रूस कब जंगी मुआवजा देगा, किसी को कुछ मालूम नहीं। रही बात यूरोपीय ममालिक की, तो वो कहां से $105 बिलियन कर्ज देंगे, अभी तो ये भी मालूम नहीं। यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदर एंटोनियो कोस्टा ने अपने एक्स पैगाम में कहा था कि हमने ये डील कर लिया है और ये फैसला कर लिया है कि हम यूक्रेन को अगले 2 साल के लिए $105 बिलियन फराहम करेंगे। जैसे हमने कमिटमेंट की थी, हम उसी तरह डिलीवर करेंगे। ये नहीं बताया गया कि यूरोपीय ममालिक कर्ज की रकम कहां से फराहम करेंगे। ये भी फैसला हुआ है कि यूरोपीय ममालिक रूसी सेंट्रल बैंक के यूरोप में फ्रीज किए हुए एसेट्स को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है, जो मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है कि यूरोपीय ममालिक मार्केट से कर्ज उठाकर यूक्रेन की जंग में मुआवनत फराहम करेंगे। यूक्रेन को बिला सूद कर्ज मिलेगा, जिसकी वापसी का भी कोई इल्म नहीं। अलबत्ता यूरोपीय ममालिक जहां से कर्ज उठाएंगे तो उनको इस कर्ज पर हर साल सूद भी देना पड़ेगा। कर्ज की वापसी भी मुकर्ररा वक्त पर ही होगी। सितम ज़रीफी है कि इस वक्त यूरोप की 3 बड़ी मुआशी ताकतें जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया खुद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। महंगाई में इजाफा हो रहा है। महंगी एनर्जी की वजह से इंडस्ट्री बंदिश का शिकार है, जिससे बेरोजगारी की शरह भी बढ़ रही है। यूरोप के चंद ममालिक, जिनमें हंगरी, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक शामिल हैं, उनकी तरफ से यूक्रेन की फंडिंग में हिस्सा डालने से इनकार कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि यूरोप के लिए ये कोई आसान फैसला था। यूरोपीय ममालिक की कोशिश थी कि हमें मार्केट से महंगा कर्ज न उठाना पड़े। हम रूसी फ्रोजन एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन की जंग में सपोर्ट जारी रखें, लेकिन इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बेल्जियम हुकूमत थी। रूस के यूरोप में कुल फ्रोजन एसेट्स की वैल्यू $246 बिलियन है, जिसमें 217 बिलियन सिर्फ बेल्जियम में मौजूद हैं। यूरोपीय ममालिक के लिए सबसे अहम इशू बेल्जियम को फ्रोजन एसेट्स के इस्तेमाल की सूरत में गारंटी फराहम करना था। जर्मनी और हॉलैंड बेल्जियम को गारंटीज फराहम करने के लिए तैयार थे, लेकिन यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक, जिनमें इटली और बल्गारिया शामिल थे, वो किसी भी किस्म की गारंटी फराहम करने के लिए तैयार नहीं थे। बेल्जियम को खदशा था कि मॉस्को की तरफ से यूरोपीय ममालिक को छोड़कर हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में हमें मुंजमद असासों को इस्तेमाल करने की वजह से जुर्माना भी अदा करना पड़ जाए। माजी की तारीख पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो दूसरी जंग अजीम के दौरान भी यूरोप में रूसी असासों को मुंजमद जरूर किया गया था, लेकिन ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती जिससे ये पता चले कि किसी भी मुल्क के असासों का इस्तेमाल भी हुआ हो। दूसरी जानिब अगर हम मॉस्को के मौक़िफ़ की बात करें तो रूसी अथॉरिटीज़ भी खामोश नहीं हैं। क्रेमलिन पहले ही कह चुका है कि हम कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करेंगे और रूस में मौजूद यूरोपीय ममालिक के असास से मुंजमद कर देंगे। आज के इस एडिटोरियल को मुख्तसर करते हुए हम इस तज्ज़िये के साथ इख्तिताम कर सकते हैं कि यूरोप जंगी जुनून के पस मंज़र में अपने आप को दुनिया के बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में रेलेवेंट रखने की कोशिश में मसरूफ़ है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ यूरोप मज़ीद कमज़ोर होगा और यूरोप के लिए जंग को जारी रखने से ज़्यादा अपनी मईशत को सहारा देना बन जाएगा। यूरोप अपने ही हाथों से अपनी तबाही की दास्तान खुद लिखने जा रहा है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.